जोसेफ स्टॉलिन ये सोवियत यूनियन के बानी लेनिन के साथी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोसेफ स्टॉलिन वो शख्स थे जिन्होंने स्टालिनग्राड में 6 महीने की खूनी जंग के बाद हिटलर को शिकस्त दी थी। स्टालिन का मतलब है, लफ्जी मतलब है स्टील का बंदा। उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन वो वाकई स्टील के आसाब रखते थे। उनका आज आपके साथ एक कॉल शेयर करना था पाकिस्तानी सूरत हाल को सामने रखते हुए। जोसेफ स्टॉलिन ने कहा था कि वोट देना वो इतना मानी नहीं रखता, हाँ वोट गिनना बड़ा मानी रखता है। मेरा ख्याल है एज ए पाकिस्तानी और जिन्होंने 8 फरवरी को वोट डाला है उनको ये कॉल बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। 8 फरवरी को लोगों ने किसको वोट डाला, लोगों ने किस पार्टी को वोट डाला और किस उम्मीदवार को वोट डाला, और फिर रात को 12 बजे क्या हुआ। तो स्टॉलिन की बात तो दुरुस्त साबित हुई कि वोट देने से फर्क नहीं पड़ता, वोट गिनने से फर्क पड़ता है। यहां मैं रावलपिंडी कैंट पे रहता हूं, ये NA 55 है। यहां पे जो है वो PTI और नून लीग का मुकाबला था। आप यकीन करें कि 6 बजे के बाद हर पोलिंग स्टेशन पे वो PTI वालों का जश्न था। जिस तरह ये लड़के होते हैं, मोटरसाइकिल निकाल लिए, नारे मारे, झंडे लहराए। हर पोलिंग स्टेशन जो करीब करीब थे और बड़ी वो थी, लीड थी, राजा बिशारत थे PTI के। हर तरफ जो है वो लड़के रोडों पे आधी रात तक जश्न मनाते रहे और बड़ी लंबी लीड से राजा बिशारत वो यानी जो GHQ का पोलिंग स्टेशन था, GHQ का, वहां से भी राजा बिशारत जीत गए। तो फिर सुबह जब देखा टीवी पे तो जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो पत्नी 87,000 पे पहुंचे हुए थे और राजा बिशारत वो 67,000 लेके हार चुके थे। तो हमारे जैसे मुआशरों में, हमारा मुल्क हो गया, ये अफ्रीका के ममालिक हो गए, यहां पे वोट डालना इतना मानी नहीं रखता, वोट गिनना बड़ा मानी रखता है। यानी इलेक्शन कमीशन ने और ताकतवर हलकों ने पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स का इंतजार ही नहीं किया। यानी रात को तकरीबन 11-12 बजे तक उन्होंने फॉर्म 45 देखे। वहां पे तो वो क्लीन स्वीप कर रही थी PTI। उन्होंने फिर राब्ते ही मुनक़ता कर दिया फॉर्म 45 वालों से। उन्होंने बैठ के और जो है वो जिस बच्चे के अगर मैथ्स में 7 नंबर हों और वो घर आने से पहले 7 के साथ 0 लगा ले तो वो 70 हो गए और आके वालिदैन को दिखा दे। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने रात को फर्जी फॉर्म जो है वो 47 तैयार किए और जितना दिल में आया, यानी किसी के 1,20,000, किसी के 1,50,000। नवाज शरीफ अपनी सीट हार गए डॉक्टर जास्मीन राशिद से, मरियम नवाज अपनी सीटें हार गई, हमजा शहबाज हार गया, शहबाज शरीफ हार गया, इसके अलावा वो या सादिक हार गया। लेकिन जब सुबह मैं तशरीह कर रहा हूँ जोसेफ स्टॉलिन के उस कॉल की कि हमारे मुआशरों में वो वोट डालना अहमियत नहीं रखता, वोट गिनना बड़ी अहमियत रखता है। इमरान खान को जुनैद सलीम साहब ने खबर ब्रेक की है। गुज़िश्ता रात एक बार फिर पैगाम भेजा गया है, ताज़ा तरीन पैगाम ये था कि आप जो है इस नई रिजीम को, इस नई हुकूमत को तस्लीम कर लें। आपकी सजाएं भी वो भी ख़त्म हो जाएंगी और आपको बनी गाला भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह, उस पर मैं फिर आता हूँ। आप इन अदालतों की क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा करें, आप इन कंजर खानों की अहमियत जो है ना वो समझें कि ऑफर की जा रही है कि इस रजीम को चेंज कर ले। हम ना कादी फैज़ ईसा को पूछेंगे, ना कोई आमिर फारूक को पूछेंगे,
نہ جو جج آپ کو جو ہے نا وہ 72 گھنٹے سماعتیں کر کے آپ کو سزائیں دے گئے، نام ان سے پوچھیں گے، آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا 1999 مشرف صاحب نے کو کیا، ٹیک اوور کیا، اور نواز شریف صاحب جیل میں پہنچ گئے طیارہ سازش کیس میں، عمر قید اور پتنی جرمانہ اور یہ اور وہ۔ پھر ایک رات ایسی تھی، مجھے تاریخ یاد نہیں ہے، ہم صبح اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب اپنی پوری فیملی کے ساتھ سرور پیلس جدہ پہنچ چکے ہیں۔ ان جن ججوں نے سزائیں دی تھی وہ ابھی بھی حرام خور وہ پنشنیں لے رہے ہوں گے جنہوں نے سزائیں دی تھیں۔ ان کے منہ پہ گھوں کا لیپ کر کے، گھوں کا لیپ، اس وقت ڈی جی آئی ایس آئے تھے، جنرل محمود، بڑی بڑی مونچھیں، مظفر عثمانی، جنرل عزیز، مشرف، انہوں نے پہلے گھوں کا لیپ کیا ان ججوں کے منہ پہ، نواز شریف کو جہاز پہ بٹھایا، اور آگے میں کچھ کہتا نہیں کہ انہوں نے عدالتوں کو اور کیا دکھایا۔ خان صاحب کو پیغام کہ آپ اس رجیم کو چینج کر لیں، یہ قاضی فیض عیسیٰ اور یہ عامر فاروق اور یہ تو ہم نے تنخواہوں کے لیے، پینشنوں کے لیے، مفت بجلی کے لیے، مفت ڈیزل کے لیے، مفت پیٹرول کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ تو ہم نے، ان کو کون پوچھتا ہے؟ یہ تو چپڑاسی ہیں، بٹ مین ہے، یہ تو ان کو کون پوچھتا ہے؟ پیغام پہ آتے ہیں تو خان صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک ایک سیٹ واپس کریں، ایک ایک سیٹ، جو مینڈیٹ چوری کی ہے، جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، وہ ایک ایک سیٹ واپس کریں، اس کے بعد بات ہوگی، ورنہ جیل تو میں پہلے ہی کاٹ رہوں گا اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ یعنی جو مجھے سزائیں آپ نے سنائی ہیں، دلوائی ہیں، تو وہ تو میں کاٹ رہا ہوں، میں تو کوئی شکایت نہیں کر رہا، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی کو بھی جو ہے نا وہ بنی گالہ سے نکالیں اور ادھر اڈیالہ میں شفٹ کریں۔ تو جنید سلیم صاحب کے بقول رات کو، یہ جو گزشتہ رات تھی، یہ انڈائریکٹ میسج پہنچایا گیا کہ آپ اس حکومت کو تسلیم کر لیں۔ کیوں تسلیم کر لیں جی؟ ہم نے تو ووٹ نہیں ڈالا، لوگوں نے تو ووٹ نہیں ڈالا، لوگ اپنے طور پہ لگے رہیں، اپنے طور پہ لوگ سوشل میڈیا پہ، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ، کوئی تشدد کا میں نہیں کہہ رہا، کوئی لڑائی بھڑائی کا میں نہیں کہہ رہا، کوئی جلاؤ گھراؤ کا میں نہیں کہہ رہا، نہیں، یعنی آپ نے اس رجیم کو نہیں ماننا کہ ہم نہیں مانتے، ہم اس مینڈیٹ ہم چوری کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے۔ یعنی یہ وہی حساب ہے کہ میں 20,000 کا ڈاکہ ماروں، خدا نخواستہ 50,000 کا ڈاکہ ماروں اور 10,000 آ کر صدقہ کر دوں اور 40,000 کو حلال کر لوں۔ یہی ہے جن کی ابتدائی نجائز ہے، جن کی ابتدائی چوری ہے، جن کی ابتدائی ڈاکہ، لوگوں نے تو ان کو ووٹ نہیں ڈالے۔ وہ اسمبلی میں دیکھے نا، اب مریم بی بی کو پتہ چل رہا ہے نا کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔ ابھی تو پوری پی ٹی آئی آئی نہیں ہے، ابھی تو مخصوص نشستیں بھی نہیں دی گئی۔ ابھی تو جب پوری پی ٹی آئی آئے گی، قومی اسمبلی میں دنگل لگے گا، شیر افضل مروت آئے گا، ان کو سمجھ تو آئے گی۔ اور لوگوں میں جب پہلے یہ جاتے تھے تو کیا اشر ہوتا تھا، پھر جائیں گے تو خالی آپ پی ایس ایل دیکھ لیں، وہاں پہ کون سے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتانی تھی کہ جتنے بھی پولیس کے ریکروٹس ہیں جو ابھی ٹریننگ لے رہے ہیں، ان سب کو قذافی اسٹیڈیم پہنچا دیا گیا ہے کہ جی آپ ان لوگوں کو پکڑیں جو نعرے لگائیں۔ کس کس کو پکڑیں گے اور کب کب پکڑیں گے؟ یہ چوری ان کا پیچھا کرے گی۔ ان کی داڑھی میں تنکا ہے، انہوں نے مینڈیٹ چوری کی ہے، ڈاکہ مارا ہے، جس کے ساتھ مل کے مارا ہے وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ کوئی خوش ہیں۔ تو بہرحال یہ بتانا تھا، تازہ ترین پیغام پہنچا ہے خان صاحب کو کہ یہ حکومت تسلیم کر لیں، آپ کے لیے ثانیہ ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں تسلیم نہیں کروں گا، آپ نے جو پٹنا ہے پٹ گھنو۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں آج الیکشن تھا، آپ کو پتہ ہے پڑھی لکھی ترین جو ہے نا کلاس ہوتی ہے وکیلوں کی، وہاں پہ ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، قیدی نمبر 804، اور بٹ صاحب جو ہے وہ بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وہ صدر منتخب ہو گئے، اور
وہاں پہ کان بڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. میں نے کچھ دیر کے لیے وہ عمل دیکھا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ وکلا ایک تو عمران ریاض خان کے حق میں نعرے بلند کر رہے تھے اور دوسرا جو ہے وہ عمران خان کے حق میں نعرے بلند کر رہے تھے. اب مزید میرا خیال ہے یہ جو تحریک ہے یہ زور پکڑے گی اس میں، کیونکہ ظاہر ہے جن لوگوں نے زیادہ جو شخص صدر بنا ہے تو اس کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہم خیال زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کے ہم خیال زیادہ ہیں. اس کا مطلب ہے عمران خان کے ہم خیال زیادہ ہیں. تو اس سے جو ہے وہ تحریک اور چھوٹی سی چنگاری، میں صرف فیصلہ سازوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہلکی سی چول یا ہلکی سی حماقت وہ ملک کو کسی اور طرف دھکیل سکتی ہے. اور اس کا اشارہ ہے سندھ میں فرعونوں کا راج ہے 20 سال سے 15 سال سے فرعونوں کا. لیکن وہاں پہ آپ احتجاج دیکھیں، وہاں پہ جو جی ڈی اے میں جان پڑی ہے، وہاں پہ جماعت اسلامی کو دیکھیں، وہاں پہ جے یو آئی کو دیکھیں، وہاں پہ پی ٹی آئی کو دیکھیں. کیونکہ مشرف کے بعد کراچی میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ ہوا ہے. کس طرح؟ مشرف کے دور میں ایم کیو ایم وہ کراچی کے چوروں کو، بھتہ خوروں کو، بوری بند لاشوں والوں کو 25 سیٹیں دلائی گئی تھی مشرف کے دور میں. اب خصوصی سیٹ ملا کے پھر ان کی 24-25 سیٹیں ہو گئی ہیں. پھر وہی کہانی، دائروں میں گھومتی بستی، دائروں میں گھومتی. ملک ہے ان کا ایک سال 3G آتا ہے، اگلے سال 4G آتا ہے، اس سے اگلے سال 5G آتا ہے. ادھر ان کی میں نے کہا شکلیں دیکھ دیکھ کے ایل ای ڈی بھی جو ہے نا وہ جواب دے گئے، ان کی ترقی ہوئی ہے تھوبڑے دیکھ دیکھ کے. وہ سائیکل شیطانی چکر، یہ ڈیلیں تم یہ بنو میں تم یہ بناؤں گا، تم مجھے یہ بناؤ میں تمہیں یہ بناؤں گا، تم مجھے یہ بناؤ میں تیری دھی کو وزیر اعلیٰ بنے سا، میں تیرے بھرا کو وزیر اعظم بنے سا، میں تیرے کو ایکسٹینشن دے سا، میں تیرے کو 2 سال ایکسٹینشن دے سا. کوئی نہ مرنا کو نہیں. یعنی موت تو ان کے منصوبوں میں ہے ہی نہیں نا. موت ضیاء کے منصوبوں میں تھی. جب وہ اس کا بیٹا بشرمی سے 3 نمبر پہ آیا، وہ اعجاز الحق، وہ بشرمی سے آگے چینلوں پہ تبصرے کر رہا ہے کہ میں جیت گیا ہوں. 3 نمبر پہ تھا شوکت بصرہ کے مقابلے میں. یہ سیٹ کیسی چیز ہے یار. میں بڑا اعجاز الحق کو ڈیفرنٹ سا بندہ سمجھتا تھا، لیکن سارے ہکوار ایک ہی جو ہے نا وہ تھیلی کاٹ ہے، چور. تو بہرحال ہائی کورٹ میں جو عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے وہ جیت گئے ہیں. آخری خبر کہ مکمل طور پہ ملک بوٹ پالشیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناؤں. مسلم لیگ نون نے مجتبیٰ شجاع الرحمان کو سپیکر کے لیے وہ نامزد کیا تھا کہ ہمارا جو سپیکر ہوگا پنجاب میں وہ مجتبیٰ شجاع الرحمان ہوگا. اگلوں نے فون کھڑکائے، ڈبری ٹیٹ کی، کان سے پکڑا کہ احمد خان نے بڑی خدمات، وہ قصور والا. کیونکہ یہ جو ہے نا وہ باجوہ کا اصل دلال یہ تھا، یہ احمد خان. یہ جو ہے نا وہ باجوہ کا سمدھی، پھر اس کا سمدھی کے ساتھ احمد خان اور کوئی مٹھو، یہ سارا احمد خان کا چلایا ہوا چکر تھا. یعنی وہ کہ جی اس کو بنایا سپیکر، اس نے بڑی خدمت کی ہے، بڑے چاٹے ہیں، زبان سے صاف کیے ہیں، لش کیے ہیں، تسمے علیحدہ منہ میں ڈال کے صاف کیے ہیں، بوٹ علیحدہ کیے ہیں. حکم آ گیا، یہ آگے چپ، بوٹ پالشیے، ووٹ کو عزت دو. یوسف رضا گیلانی نے ملتان سے سیٹ چوری کی، وہ بھی بدنامی مول لی، چوری کی، چوری کے ووٹوں پہ جیتا. پھر جو ہے وہ کہ جی یہ سینٹ میں جائے گا، سینٹ کا چیئرمین بنے گا. انہوں نے اگلوں نے 2 لتر مارے بھگو کے کہ تم لوگوں کی اوقات ہے کہ تم لوگ فیصلے کرو، دوڑ جا، تو پیر ہو سی تو ملتان ہو سی، چیئرمین ہمارا چاٹو انوار الحق کاکڑ بنے گا، جس نے اتنی زبردست چاٹے ہیں اور صاف کیے ہیں کہ ہماری شکل اس میں نظر آتی تھی. وہ پھر پیر صاحب، کیونکہ یہ تو وہ اپنے مزارے یا اپنے مریدین
یا وہ پسے ہوئے طبقے، ان پہ شعر ہے نا، یہ تو ادھر سے نظر و نیاز لیتے ہیں، ان کے سامنے بولیں، یہ پٹھا ٹانگ رہے ہیں گیلانیان کو کہ گیلانی ہے بھاویں جیڑی ہے، تو گیلانی صاحب وہ اپنا منہ لے کر وہ پھر گھوں کھوڑ پہنچ گئے، وہ چوری کی سیٹ پہ قومی اسمبلی میں، سینٹ سے کہ ادھر انوار الحق کاکڑ جو ہے نا وہ چیئرمین سینٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد محسن نقوی، یہ یزید، یہ شمر ذل جوشن اور یہ عمر ابن سعد نام کے ساتھ نقوی لکھتا ہے، اس کو تاریخ نہیں بھلائے گی، نہ اس کی نسلوں کو، بد نسلوں کو، یعنی یہ جو ہے نا اس کی میں بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ کسی اور کی نہیں، اس کو تاریخ نے جتنا ظلم اس نے پنجاب میں کیا، پہلی دفعہ لوگوں کے گھر توڑے گئے، لوگوں کی عورتوں کے دوپٹے چھینے گئے، کاروبار بند کیے گئے، اس لین کے دور میں یہ اب 10 محرم پہ حسین کا نام سن کے کوکیں بھی مارے گا، یہ لانتی، یہ لین، یہ محسن نقوی، خود اس دور کا یزید، اور وہ آئی جی جو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتا ہے، پتہ نہیں ڈنگر ڈاکٹر ہے یا پاگلوں کا ڈاکٹر ہے، اس کو سونے کی چڑیا وہ چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا 3 سال کے لیے۔ اچھا وہ اپنے ساتھ اور بندے بھی لے گیا ہے، ایک 18ویں گریڈ کا، ایک 19ویں گریڈ کا، کافی سارے بندے لے گیا، مجھے نام نہیں آتے، ان کتوں کے نام کیا یاد رکھنا، حرام خوروں کے، وہ ساتھ وہ بندے بھی، آپ کو ہر طرف بوٹ پالشیے نظر آئیں گے۔ شہبازہ ادھر پنجاب میں وہ ہندا کلیجہ چبانے والی، انوار الحق کاکڑ چیئرمین سینٹ، ایک اور وہ مونچھوں والا، آپ اندازہ کریں کہ وہ وزیر داخلہ تھا نگران حکومت کا، اب وہ وزیر اعلیٰ بن رہا ہے بلوچستان کا، وہ سرفراز بگٹی۔ یہ نگران حکومتیں تھیں، انہوں نے الیکشن کرائے۔ اس ملک پہ کیوں نہیں برکتیں نازل ہوتی، کیوں نہیں رحمتیں نازل ہوتی؟ ہر 2 نمبری یہ نگران تھے، آپ دیکھیں عہدے مل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سارے کام کیے، پی ٹی آئی توڑی، پابندی لگوائی، لوگوں کو بند کیا، چھاپے مروائے، لوگوں کے بچوں کو ہراساں کیا، وہ عباد فاروق بچے کو مار دیا، عمران ریاض کی جو ہے نا وہ زبان توتلی کر، یہ سارا انہوں نے کرایا۔ ہاں مالک اور تھے، ان کی جو ہے نا پٹوں کی سنگلیاں کسی کے اور کے ہاتھ میں تھیں، یہ آگے سے دم ہلانے والے تھے سارے، لیکن یہ تھے تو تھے نا، شامل تو تھے۔ تو آپ کو آئندہ چند دنوں میں ہر طرف بوٹ پالشیہ نظر آئے گا، اور کوئی مجھے یہ افلاطون سمجھا دے کہ دنیا کے کسی ملک نے ایجنسیوں کے ذریعے ترقی کی ہو، فوج کے ذریعے ترقی، کوئی ایک ملک کا نام لے لیں، ورنہ یہ فوج میں نہ جاتے نا، سیاست میں آتے۔ جو سیاست میں جاتے ہیں وہ جو بائیڈن ہے، شی پینگ ہے، میرے خیال 3ری دفعہ صدر بنے، موڈی ہیں، جسٹن ٹروڈو ہیں، تو سیاستدان ہے نا۔ قائد اعظم نے پہلے جہاں فرما دیا تھا پالیسیاں سویلین بنائیں گے، فوج اس پہ عمل کرے گی، قائد اعظم کو بھی پتا تھا، ظاہر ہے وہ اسٹیٹس مین تھے، ہسٹری پڑھ رکھی تھی انہوں نے۔ تو دنیا کا کوئی ملک ترقی کر رہا ہے، یعنی ایجنسیوں کی مدد سے یا فوج کی مدد سے، یا جو ہے نا وہ معاشی ترقی کروا رہی ہے فوج، یا فوج بینگن کاشت کر رہی ہے، کسی ملک میں دیکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے والے وی لاگ میں بتا چکا ہوں کہ 3 اے چلا رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ محترم ویور تنقید کر رہے تھے کہ آپ نے اللہ کو ان کے ساتھ ملا دیا ہے، یار تھوڑا سا سمجھ لیا کریں بات کو۔ میں نے کہا تھا کہ 3 اے جہاں پہ چل رہے، ایک تو پہلے نمبر پہ تو اللہ پاک ہے، وہ اس ملک کو ہر کوئی کھا رہا ہے، اللہ چلائی جا رہا ہے اس ملک کو پہلے نمبر پہ۔ پھر میں نے کہا تھا کہ وہ اللہ تو ہے ہی ہے نا، اللہ کو کیا ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے مادی طور پہ کہا تھا، عملی طور پہ، کہ 3 اے چلا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو اللہ آ گیا، دوسرے نمبر پہ آرمی، جس کو نکالے، جس کو پھانسی دے، جس کو سزائیں دے، جس کو جیل میں پھینکے، وہ ان کی مرضی ہے، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ اور تیسرے نمبر پہ امریکہ۔ یہ میں نے کہا تھا 3 اے، اللہ پاک
اور پھر مادی اور دنیاوی طور پہ آرمی اور امریکہ یہ اس ملک کو چلا رہے ہیں. آپ ووٹ دیں نہ دیں، آپ گھر سے نکلیں نہ نکلیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ آسان نہیں ہوتا، یہ پروسیس ہوتا ہے. جس ریولوشن کو مرضی یہ پڑھ لیں، ایران کو پڑھ لیں، ایران ریولوشن کو، فرینچ ریولوشن، کسی کو بھی پڑھ لیں، میگنا کارٹا کو پڑھ لیں، یہ اسی طرح ہوتا ہے. آپ نے تسلیم نہیں کرنا، آپ نے اپنے مینڈیٹ پہ زور دیتے رہنا ہے. کوئی لکھتا ہے تو لکھے، کوئی بولتا ہے تو بولے، کوئی پوسٹ کرتا ہے تو پوسٹ کرے کہ ہم مینڈیٹ چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ سبسکرائب کریں چینل کو، دوستوں تک پیغام پہنچائیں، اپنے پیاروں تک پیغام پہنچائیں. اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کروائیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.